मोअज़्ज़ज़ा अपने बेड पर लेटी तकरीबन 2 घंटे से कुछ सोच रही थी। बुक्स और नोटबुक्स एक साइड पर रखी हुई थी। अजीब क़िस्मबंदी सी थी, पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा था। वो मुसलसल किसी के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते बहुत अचानक जब मोअज़्ज़ज़ा ने फट से आंखें खोली और हरासा होकर गौर से सुनने लगी कि आया कोई है तो नहीं। इसका वहम बिल्कुल नहीं था। वाकई खिड़की की जानिब से सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। वो झटके से उठ बैठी। सरगोशियाँ बुलंद होती गईं। 2-3 भारी मर्दाना आवाज़ें थीं। पल लगा था, इसे एक जस्ते लगाकर बेड से उतरी। बहुत तेज़ी से दरवाजे तक पहुंचकर कमरे से बाहर निकली और अमन के कमरे की जानिब लपकी, वो जो मोअज़्ज़ज़ा की वजह से अपना दरवाज़ा खुला ही रखता था। दरवाजे की आवाज़ आई। वो कुछ सोचकर उठी और बुक्स नोटबुक्स उठाकर कमरे से बाहर निकल आई। इसके कमरे के दरवाजे तक आकर रुक गई। वो जो अपना कोट उतार रहा था, कुछ गैर मामूली महसूस होने पर हैरत ज़दा सा पीछे मुड़ा। मोअज़्ज़ज़ा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी और अंदर तेज़ी से दरवाजे तक आया और इसे खोलता चला गया। सामने ही वो खड़ी अब तज़वुर में अपना माथा मसलने लगी थी। अमन ने इसकी जानिब देखा तो वो निगाहें झुका गई। वो मुझे पढ़ना था, इसने बिला झिझक कहा। अमन ने बेयकीनी से इसे देखा। ओके, बाहर बैठो, मैं आता हूँ। मोअज़्ज़ज़ा बाहर आकर सोफ़े पर बैठी। कुछ ही देर में सादा स्याह ट्राउज़र टी शर्ट पहनकर बाहर चला आया। फिर काफ़ी देर तक इसे पढ़ाता रहा। आज वो इसके साथ एक ही सोफ़े पर बैठी थी और पूरी तवज्जो से वो जो समझा रहा था समझे गई। रात का 1 बज गया था तो वो फिर जमाइयाँ लेने लगी। बस अब मुझे नींद आ रही है। मोअज़्ज़ज़ा ने बस करने का ऐलान किया तो वो मबहम सा मुस्कुराया। मौके जाकर आराम करो, अमन ने कहा तो अपनी किताबें और नोटबुक समेटकर अपने कमरे में चली गई। अमन भी शर्मसार सा अपने कमरे में चला आया। जल्दी से कंफर्टर में घुसकर मोअज़्ज़ज़ा ने सोने की तैयारी की। कुछ देर की बात थी, अभी ठीक तरह से आँख नहीं लगी थी कि खिड़की की जानिब से कुछ सरगोशियों की आवाज़ें आने लगीं। मोअज़्ज़ज़ा ने फट से आंखें खोली और हरासा होकर गौर से सुनने लगी। कोई है तो नहीं। इसका वहम बिल्कुल नहीं था। वाकई खिड़की की जानिब से सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। वो झटके से उठ बैठी। सरगोशियाँ बुलंद होती गईं। वो 2-3 भारी मर्दाना आवाज़ें थीं। पल लगा था, इसे एक जस्त लगाकर बेड से उतरी। बहुत तेज़ी से दरवाजे तक पहुंचकर कमरे से बाहर निकली और अमन के कमरे की जानिब लपकी, वो जो मोअज़्ज़ज़ा की वजह से अपना दरवाज़ा खुला ही रखता था। मोअज़्ज़ज़ा दरवाज़ा खोलकर सैंगट्स बेंच तक पहुंची थी। खौफ से सफ़ेद वो पसीने से शराबोर थी। अमन जो कि बुक्स रैक के करीब खड़ा चौंक कर पलटा। वो करीब आकर इसके पीछे छुपी थी। अमन, मेरे कमरे के बाहर खिड़की पर कोई है। मैंने खुद आवाज़ें सुनी हैं। वो कोहनी के ऊपर से इसकी टी शर्ट का बाजू दबोचकर हिरासा सच बोली थी। रिलैक्स जिज़ा, कोई भी नहीं है, मैं देख कर आता हूँ, अमन ने कहा और बाहर जाने लगा। तब वो बेतहाशा सहमी थी। अगर सचमुच कोई हुआ तो वो लर्ज़ रही थी। फिर भी डरने की कोई बात नहीं। जिज़ा, रिलैक्स, मैं हूँ ना, देख कर आता हूँ, वो कहता नरमी से उसका बाजू थाम कर इसे बेड पर बिठाता बाहर निकल गया था। मोअज़्ज़ज़ा के कमरे में आकर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया था, जो कि दूसरी बेल पर रिसीव कर लिया गया। ये क्या बेहुदा मजाक है भाई, आप लोग इसीलिए अब तक यहाँ भटकते बदरूहें बने घूम रहे हैं ताकि इस मासूम को डरा सकें। अमन ने अपनी दानिस्तीन को खूब लताड़ा था। वो जानता था कि ये लोग जिज़ा ट्रस्ट में ही हैं, मगर किस मकसद के तहत। ये अब समझ आया। सामने से आहान की रोबदार आवाज़ सुनाई दी थी। अबे जाने भी दो, तुम्हारा बड़े होने की हैसियत से ऑटोमेटिक रुखसती दे दी है मैंने। यूँ तो बच्ची तुम्हारे कमरे में आती ही नहीं। अब ख्याल रखना इसका, वाकई बहुत ज़्यादा डर गई है वो। अमन बुरी तरह झंझलाया। मगर भाई, अगर मगर कुछ नहीं, वो जितना तुम्हारे करीब रहेगी इतना ही बेहतर तौर पर तुम्हें समझेगी। अब फ़ोन रखो और जाओ, जाकर आराम करो, हम जा रहे हैं। आहान ने टोटो अल्फाज में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अमन ने एक सर्द स्याह भरी और अपने कमरे में चला आया, जहाँ वो उसके भी जगह पर कंफर्टर गर्दन और ताने सहमी हुई सी बैठी थी। कौन था? कोई नहीं, गार्ड्स थे, आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने डांटा है, अब तुम्हारी खिड़की के करीब नहीं आएंगे। तुम जाकर आराम कर सकती हो जिज़ा। अमन ने इसे तसल्ली दी, मगर वो हनूस इधर ही जमकर बैठी रही। नो, मैं अब इस रूम में नहीं जाऊंगी। मुअज़्ज़ज़ा ने जाने से साफ इनकार किया। ओके, फिर रिलैक्स होकर सो जाओ जिज़ा, मैं इधर ही हूँ।
امن نے الماری سے ایک اور کمبل نکالا اور صوفے پر بیٹھتے سے کہا۔ وہ ادھر ہی بیڈ پر اب نیم دراز ہوئی تھی مگر بے چین سی تھی۔ امن اس کی جانب متوجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی تمام تر حسیات سے اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ امن! ایک کمزور سی کانپتی آواز سنائی دی تو امن الرٹ ہوا تھا۔ ہاں معجزہ، کیا ہوا؟ کیا بات ہے، کچھ چاہیے؟ امن نے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، معجزہ نے بے بسی سے کہا۔ ریلیکس رہو، میں تلاوت کر رہا ہوں، تم سونے کی کوشش کرو، امن نے کہا تو معجزہ نے آنکھیں موند لیں۔ امن نے تلاوت شروع کی۔ ابھی صورت واقعہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دی۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ امن نے اٹھ کر شکرانہ ادا کیا، وہ اس لیے کہ آج وہ بغیر کسی جھجک کے یا ڈر کے اس کمرے میں موجود تھی۔ باہر وہ تینوں واپس جانے کے لیے نکلے تھے مگر خضر ابراہیم ہاؤس جانا چاہتا تھا۔ آن نے اسے اپارٹمنٹ جانے سے پہلے ارشن کو سخت تاکید کی تھی کہ وائٹ پیلس چلا جائے۔ رات گئے تک سڑکوں کی خاک چھان کر وہ تھکا ہارا سا وائٹ پیلس پہنچا تھا۔ لبوں نے ایک زخمی سی مسکراہٹ کو چھوا۔ وہ جو برسوں سے یہ انتظار اور اکیلے پن کی اذیتیں برداشت کر رہا تھا۔ میڈم کی ایک رات بھی بس ہو گئی تھی۔ سرخ اور پنک گلاب کی پھولوں کی لڑیاں نوچ کر زمین پر پھینکی ہوئی تھیں، اپنی جیولری بھی اتار کر جا بجا پھینکی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ کی چیزوں کا حشر نشر کرتے انہیں زمین بوس کیا گیا تھا۔ دیا نے اپنا سارا غم و غصہ کمرے کی چیزوں پر نکالا تھا۔ وہ لاکھ خود کو سمجھا کر یہاں تک گھسیٹ کر لایا تھا، اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، مگر یہ آج کی بات تھوڑی تھی، یہ تو برسوں پرانی بات تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی، ایک مقناطیسیت جو ارشد مہابیر حفیظ کو اس کی جانب کھینچتی تھی تو وہ کچی ڈور سے بندھا کھنچا چلا جاتا تھا۔ محبت کی تشنہ لبیں جان سولی پر لٹکا رکھی تھی، اور پھر بقول مولانا رومی کے جس کو پیاس ہوتی ہے وہ مٹکے اور مشک پر نظر نہیں کرتا، وہ پانی کو دیکھتا ہے۔ آج اس کی نگاہیں بھی تو اپنی انا اور ناراضگی کو بھلائی سی محبت کے پنگھٹ کی متلاشی تھیں، اور کچھ یوں بھی آج کی رات بہت خاص تھی، سو ایک لپک سی تھی جس نے اس کے وجود سے ہر اختیار کھو دیا تھا۔ بھی وہ دھیمے قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا۔ ناراضگی سے جھلاتے اس نے شاید بیڈ شیٹ کو بھی نوچنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی چاکلیٹ براؤن مخملی شیٹ سلور زدہ سی تھی۔ وہ بیڈ پر تقریباً اوندھی لیٹی، تکیے کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھی، چہرہ تکیے پر تھا اور خوبصورت پرکشش چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ زاویہ نگاہ اب بدل گیا تھا، دوپٹہ زمین پر پڑا اپنی ناقدری پر نوحہ کنا تھا۔ خود تو وہ تین رنگی لہنگے میں بیڈ پر تھی، چست پنک چولی کا پچھلا گرہ کافی گہرا تھا جس ڈوری کی مدد سے پشت پر سہارا دیا گیا تھا۔ ارشن کی مخمور نگاہیں اب اس کے کومل نازک مخملی وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔ سرخ آنکھوں کے ڈوروں میں ایک الگ سا سرور اور خمار جاگا تھا۔ تبھی اپنی شرٹ کی بٹن کھولتا، اپنی شرٹ اتار کر ایک جانب اچھالی تھی، اس کی پشت کے بہت قریب وہ نیم دراز ہوا تھا۔ وہ اب اس کی پشت پر جھکا کسی گٹھا کی طرح پورا کا پورا اس پر چھا گیا تھا۔ کندھے پر ہاتھ کی مضبوط گرفت بنا کر اس نے اپنے لبوں سے وہ ڈوری کھینچ کر کھولی تھی۔ ارشن کے ہونٹوں نے اس کی پشت کی نرماہٹ محسوس کرنا شروع کی۔ پیاس جنون بھری تھی، دبی لمس اس قدر شدت تھی کہ ارشن کو خود اپنے آپ سے خوف محسوس ہوا تھا، جو خود کو بالکل بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ دیا کو اپنے اوپر پہنچ کی وجہ سے اپنا دم سا گھٹتا ہوا لگا تو پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی وحشی شدت بھرے لمس اور خوشبو سے پتہ چلا وہ کمرے میں آ کر شہرک جتنے قریب چلا آیا ہے، مگر پھر ایک سلگتا لمس اپنی کمر پر سفر کرتا محسوس کر اپنی ذات کی نظر اندازی اور کم مائگی کا دکھ پھر سے سینے میں طوفان اٹھانے لگا تو اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ ادھر جب ارشن کو محسوس ہو گیا کہ وہ جاگ گئی ہے تو اپنی اذیتوں کا بدلہ لینے کا جنون سر پر سوار ہوا تو بالکل اچانک اس کے کندھے پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ دیا مچلی تھی مگر گرفت اتنی آہنی تھی کہ اس کے بازو میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ وہ باز نہیں آیا تھا اور یوں ہی اپنا جنون اس پر اتارنے لگا۔ دیا نے سسکی سی بھری، تب اس سے ذرا سا اوپر ہو کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ ارشن اس کے نرم لب کپ کپائے۔ وہ اسے یوں شرٹلیس اپنے اتنے قریب یہ جارحانہ تیور لیے دیکھ وہ بری طرح اس سے خوفزدہ ہوئی تھی، مگر وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر اب اس کی گردن پر اپنا جنون دکھانے لگا۔ دیا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے، اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب یہ شدت اور اس کا پاگل پن بھرا جنون ناقابل برداشت ہوا تو دیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ وہ شاید جان بوجھ کر اسے اذیت پہنچا رہا تھا۔ ارشن، آپ ہمیں اذیت پہنچا رہے ہیں، وہ گھٹی گھٹی بھیگی آواز میں بے بسی سے بولی۔ جو میں نے اتنے برسوں یہ اذیتیں برداشت کی ہیں، آئی سویئر ان کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
اس کے کان کی لوگ کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے گمبھیر سے سرگوشی کی تھی جس نے دیا کی جان نکال دی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دیا میرے کمرے کا یہ حشر کرنے کی؟ اب کی بار وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا جبڑا دبوچ کر دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی یوں نظر انداز کر کے ہمیں چھوڑ کر جانے کی؟ وہ اس کے سینے پر مکے برسا کر روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تب ارشد نے اس کی کلائیاں دبوچ کر تکیے سے لگائی تھیں۔ تمہارے نازک اور پاک صاف وجود میں اتنی ہمت ہے کہ مجھ جیسے گندے انسان کا جنون برداشت کر سکے۔ آج وہ پھر اسے اس کی پچھلی باتوں کا طعنہ دے چکا تھا جو شاید اس کی انا بھلا نہیں پا رہی تھی۔ دیا کی آنکھوں سے سیل روا بہہ نکلا تھا۔ وہ بھی تو سب کچھ بھلا کر اس کا ساتھ قبول کر چکی تھی، تو یہ آخر کیوں نہیں بھلا رہا تھا؟ آپ ارشد نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کے اگلے الفاظ چن لیے تھے۔ عجیب پاگل پن اور شدت تھی کہ دیا کو لگا آج وہ یوں ہی اپنی شدتوں سے ہی اس کی جان لے لے گا۔ دیا مچھلی مگر اس کی گرفت آہنی تھی، اس کی اپنی پوری جان لگا کر مزاحمت کرنے کی کوشش بھی کارگر ثابت نہ ہوئی تھی۔ دیا کی کلائی سے گلابی پیلی اور ہری چوڑیاں چکنا چور ہو کر بیڈ پر بکھری تھیں۔ وہ تو موم سے بھی زیادہ نرم اور گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نازک تھی، تو اتنی وحشت کیسے برداشت کرتی؟ اس کے لب پر کٹ آیا تھا شاید، تبھی ارشد کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ دیا کا سانس مدھم ہوا اور وہ سرتاپا سرخ پڑ گئی۔ ارشد کو خود سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا، تبھی اس کو اپنی وحشت بھری گرفت سے آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ دیا بری طرح کھانستی گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی اتھل پتھل ہوئی سانس بحال کرنے لگی تھی۔ کلائیوں بھی چوڑیوں کی وجہ سے زخمی ہو چکی تھیں۔ ارشد نے بے بسی سے اس کی کلائیوں پر خون کی نندی نندی بوندیں دیکھی، تب اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب ہی اٹھا کر بٹھایا تھا۔ وہ بری طرح روتی تھی۔ چھوڑیں ہمیں، بہت برے ہیں آپ ہمارے قابل ہی نہیں ہیں۔ دیا نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ دیا نے تو اسے اس کی بے حسی کی وجہ سے ایسا بولا تھا، مگر دونوں کے بیچ غلط فہمیوں نے ان کے رشتے کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیا تھا۔ تبھی وہ سمجھا کہ دیا نے پھر اسے اس کے کردار کے بارے میں بات کی ہے، تو وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ پھر تو میری جان تمہیں اس نکاح کی تجدید ہی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اب تو مجبوراً اسی گندے اور برے انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ جبڑے بیچ کر کہتا اٹھا تھا، سائڈ ڈرار سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر بیڈ تک لایا، مگر وہ روتی ہوئی پیچھے کھسک گئی۔ ارشد کا میٹر آج پوری طرح گھوم چکا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پانا نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے الفاظ سینہ چھلنی کر چکے تھے۔ تبھی ارشد نے بڑے جارحانہ تیور لیے اس کے پاؤں سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ مزید سہم گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور رہیں ہم سے، دیا نے کہتے اپنا پاؤں جھٹکا، مگر اس نے بڑی سرعت سے اس کا بازو دبوچ کر باقی بچی کچھ چوڑیاں اطاعت سے نکالی تھیں۔ فرسٹ ایڈ باکس سے پائیوڈین لکی کاٹن نکال کر اس کی کلائی سے خون صاف کیا۔ دیا اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ ارشد بھیجے ہوئے تاثرات اور سرخ آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھے بغیر اپنا کام کیے گیا۔ تب مسجد میں اذان شروع ہوئی تھی۔ وہ دونوں کلائیاں صاف کر کے ان پر ڈریسنگ کرنے والا تھا کہ دیا بری طرح گھسگھسائی۔ چھوڑیں، اذان ہو رہی ہے، ہمارے پاس ہمارا دوپٹہ بھی نہیں ہے اور ہمیں اب وضو کرنی ہے، دیا نے کہا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور فرش سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے آگے بڑھایا، جو اس نے تھام کر اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ وضو کر کے آؤ، میں ڈریسنگ کر دوں۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ دیا جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ رہنے دیجیے، ہمیں آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہتے ہوئے اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ تمہیں تو شاید میری بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تلخی سے گویا ہوا، مگر اب کیا کریں، اسی بری آدمی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ دیا سر تا پیر سل گئی تھی، تبھی اس بے حس آدمی کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ کی جانب گئی، اپنا ڈریس لے کر واش روم گئی۔ پھر وہ اپنی بے بسی پر بری طرح رو دی تھی۔ اچانک ایک نئی افتاد آن پڑی تھی کہ جس چولی کی زپ نے کھلنے سے انکار کر دیا تھا، وہ اس بری طرح درمیان میں اٹکی تھی کہ اس کے کافی دیر اس سے گھلنے کے بعد بھی وہ کھل کر نہ دی، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنے جھگڑے کے بعد اب اس آدمی سے مدد لینے کی خواہاں رہتی۔ وہ جو باہر اپنی کمپٹیاں سہلا کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب وہ کافی دیر باہر نہ آئی بلکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر تک آنے لگی، تو ارشد کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ فلزا صحیح کہتی تھی، اسے روندو کہیں گی۔ وہ اٹھ کر واش روم کے دروازے تک گیا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب کی بار اس نے قدرے نرمی سے پوچھنے کی کوشش کی۔ اندر وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ یہ ہماری زپ اٹک گئی ہے، کھل نہیں رہی، اب کیا کریں ہم؟ مرتے کیا نہ کرتے کے مترادف اس نے اسی پتھریلے شخص سے سر پھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
اوپن دا ڈور، میں ہیلپ کر دیتا ہوں، اس کی سنجیدگی بھری آواز آئی تو وہ پھر گھبرائی، مگر اب رواحہ یا فجر کے انتظار میں وہ نماز قضا نہیں کر سکتی تھی، تو جھجکتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ آنکھیں بند کریں آپ۔ بھیگے لہجے میں کی گئی اس انوکھی منطق پر ارشن اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا، مگر شرافت کا مظاہرہ کرتے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دیا نے گھوم کر اس کی جانب اپنی پشت کی۔ ارشن نے ہاتھ آگے بڑھائے، دوپٹے کے نیچے سے اپنے ہاتھ گزار کر اندر لے جا کر زپ ٹٹولی۔ ارشن نے اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح اٹکی ہوئی تھی۔ تب ارشن کے ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ چکی تھی۔ شہادت کی انگلی میں زپ پھنسا کر وہ اسے کھولتا چلا گیا۔ دیا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، جھٹکے سے مڑی اور رخ اس کی جانب کیا، جس نے آنکھیں کھول کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ ہاں، یہ توڑ دیا آپ نے؟ اس کے ہاتھ میں زپ کی مردہ لاش دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ تو کیا تم اس لہنگے کو پھر سے پہننے کے لیے سنبھال کر رکھنے والی تھی؟ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا سا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی زپ ایک جانب اچھالی۔ تو کیا نہیں رکھنے والے تھے ہم؟ پنکی دادو نے کہا، یہ لباس ہمارے سہاگ کی نشانی ہے، جو کہ آپ نے خراب کر دیا۔ اب وہ کتنا ناراض ہوں گی ہم سے کہ ہم یہ لباس تک سنبھال نہیں پائے۔ وہ پھر سے رونے والے منہ بنانے لگی تھی۔ ارشن کا دل کیا اس کے شگوفوں پر وہ اشش کر اٹھے۔ پنکی دادو کا کہنا کہ زپ سہاگ کے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی، تو سہاگ نے توڑ کر پھینک دی۔ یقین کرو، یہ سن کر وہ زیادہ خوش ہوں گی۔ ارشن نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کچھ نہیں، چینج کر لو، کہیں سہاگ کی نشانی میرے ہاتھوں مزید نہ خراب ہو جائے تو تمہیں ہی برا لگے گا۔ وہ اپنی ہی ہانکنے میں مصروف تھا۔ باہر جائیے آپ۔ وہ جھنجھلائی ایک نظر اس حشش حامانی کی جانب دیکھتا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر وضو کر کے باہر آئی تھی۔ ادھر آؤ، میں ڈریسنگ کر دوں۔ ارشن کا سر درد سے اب پھٹنے لگا تھا۔ لال انگارہ آنکھیں رک چکے کی خماس تھیں، مگر وہ اسے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ رہنے دیجیے، ٹھیک ہے ہم، اس نے آہستگی سے کہا اور نگاہ پھیر لی۔ وہ اٹھا تھا، اسے بازو سے تھام کر بیڈ تک لایا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اسی کلائیوں کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ دیا نے اس کی جانب دیکھا، جس کے وجاہت بھرے نقوش اب بھی تنے ہوئے تھے۔ سڑیل کہیں کے، نیم چڑھے، بے حس پتھر، ظالم جلاد، دل میں سے کوستے ڈھیر سارے خطابات سے نواز دیا۔ گالیاں دینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ارشن نے بغیر اس کی جانب دیکھے کہا تو وہ اس ہٹلر سے دہل گئی تھی۔ کیا ہم نے کیا کہا؟ وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کچھ نہیں، وہ ڈریسنگ کر چکا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ سے آرام دہ سوٹ نکال کر واش روم چلا گیا۔ دیا نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے لگی۔ وہ بھی وضو کر کے باہر نکل گیا۔ وہ نماز ادا کر کے واپس آیا تو وہ ہنوز دعا مانگ رہی تھی۔ ارشن آتے ساتھ ہی بیڈ پر ٹھہر گیا، تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ دعا مانگ کر اٹھی، کمرے پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی۔ پورا کمرہ ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے جانے کتنا جنگ و جدل مچایا گیا ہے کمرے میں۔ دیا کا دل چاہا اسے بولے کہ اٹھے تو کمرے کی کچھ حالت بہتر کر دے، مگر اب اس سڑیل سے کون پنگا لیتا۔ تبھی وہ جھنجھلا کر بیڈ پر ہی سر سے لے کر پاؤں تک کمفرٹر تان کر ایک کونے میں نیم دراز ہو گئی۔ ارشن نے آنکھیں کھول کر حیرت سے اپنے پہلو میں دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر لیٹ ہی گیا۔